looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद दुनिया भर की तवज्जुहात का मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। गैर मामूली सियासी और सिफारती सरगर्मियाँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में देखी जा रही हैं, और इसका मकसद ज़ाहिर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान वो जो एक मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़बानी करना है। इन मुज़ाकरात के बतन से अमन का वो पौधा फूटेगा या नहीं, जिसकी तवक्को पूरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान को है, इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में करना है। लेकिन एक बात के लिए ज़माना गवाह रहेगा, हमेशा गवाह रहेगा, और वो ये कि इस एक अमन के पौधे को सींचने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत ने जिस जांफिशानी और अर्क़रेज़ी से काम किया वो गैर मामूली है, और ज़ाहिर है गैर मामूली कोशिशों का नतीजा भी गैर मामूली ही साबित होता है। उसके बाद पाकिस्तान की जो तौक़ीर और पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म के जज्बात का इज़हार दुनिया भर से किया जा रहा है, वो आप अपनी मिसाल आप है। मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद से अब तक ऐसा कुछ देखा है, वगरना 48 साल की ज़िंदगी यूँ ही बेकार अबस जा रही थी। अमरीकी नायब सदर अमरीका से रवाना हो चुके, जिन जज्बात और ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया वो आप सुन चुके हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। दूसरी जानिब ईरान का वफ़द पाकिस्तानी तैयारों के हिसार में पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी मुतल्लिका ज़िम्मेदारान ने उनको रिसीव भी किया, आओ भगत भी हुई है। ज़ाहिर है कि इस वक्त मुज़ाकरात का एक माहौल तैयार हो चुका है। अहम तरीन बात यह है कि दोनों तरफ अमरीकी और ईरानी वफूद में जो हस्तियाँ, जो नामी ग्रामी मुक़्तदर हस्तियाँ शामिल हैं, उनका अपना अपना एक ख़ास ट्रैक रिकॉर्ड है। उन सब के लिए बाकायदगी से ये कहा जा सकता है, बाज़ाब्ता तौर पर ये कसम खाई जा सकती है कि ये प्रो पीस लोग हैं, इनको लड़ने झगड़ने से, जंग से कोई रस्तगारी नहीं है। इसलिए ये उम्मीद करना बेकार ना होगा कि इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार होंगे। ताहम इस दौरान में हमारे पड़ोसी देश, उसका ज़िक्र ना करना मैं इस लज्जत से कतई तौर पर महरूम नहीं होना चाहता। इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं भारत के उस सबसे बड़े, उस सबसे क्रेडिबल और उस सबसे मोतबर जर्नलिस्ट की ज़ुबानी पाकिस्तान की तौक़ीर का वो अहवाल जो अगर कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ख़ुद कहता तो आपकी तो छोड़िए, मैं भी नहीं मानता। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं किसी को नहीं सुनता, मैं किसी को दरखूर इतना नहीं समझता, मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है। मैं अपना कोई प्रोग्राम भी आज तक देखने का रवादार नहीं हूँ, दूसरों की तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है कि जिसकी बात ख़ासी हद तक माकूल होती है, जिसकी बात को वेटेज मैं कभी कभी दे दिया करता हूँ। नाम है इनका रवीश कुमार। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। नमस्कार। जब आप थिएटर में बैठकर धुरंधर 2 की सीटियां बजा रहे थे तब दुनिया के नक्शे पर बहुत कुछ बदल रहा था। फुर्सत मिले तो डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट पढ़िए, पता चलेगा कि पाकिस्तान, जिसे हम रोज अपने टीवी स्क्रीन पर एक फेल देश बताते हैं, वो आज ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए क्रेडिट ले रहा है। दुनिया अब उसे एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रही है। वह ग्लोबल सेंटर स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है और हम कहां खड़े हैं। एक वक्त था जब दुनिया भारत को इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानती थी। आज हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हैं। मुझे आदत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की इस तरह आलोचना करने की, मैं हमेशा बचता रहा हूं, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आदत से मजबूर होकर चुप रहूंगा तो यह देश के साथ धोखा होगा।
सत्ता और सिनेमा के इस शोर में हम अपनी कूटनीतिक असलियत भूल गए हैं। टॉलीवुड की फिल्मों में हम रोज जीत रहे हैं, लेकिन कूटनीति के मैदान में हमारी हालत उन देशों जैसी हो गई है जिनका वैश्विक राजनीति में कोई वजूद ही नहीं बचा। यह सच पढ़कर मैं अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। अजीब सी बेबसी और दुख है। अफसोस इस बात का है कि हम अपनी ही बनाई हुई ख्याली दुनिया में खुश हैं और असली दुनिया हमारे हाथों से निकल चुकी है। अल्लाह का एहसान है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इंडिया के हाथ से ये बाजी निकल चुकी है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस बिसात पर छा चुका है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला। अब इस एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट के बिल्कुल बरखिलाफ आपको एक मौसूफ की ज़ुबानी मूदी मीडिया या बाल्फाज दीगर गोदी मीडिया की एक बेइज्जती का मुख्तसर सा क्लिप सुनवा करके अपने कलेजे को ठंडक का आखिरी नुस्खा तजवीज़ करके और फिर मुद्दे की जानिब दोबारा आएंगे। पहले ये देख लीजिए आपसे जो उदित राज जी आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जयराम रमेश जी जो भारत को ताने मार रहे थे, क्या हुआ विश्वगुरु बन गए विश्वगुरु, ताने मार रहे थे सर। मैं तो पोस्ट पढ़ रहा, मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान को देश कहने पर आपको दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने बोला पाकिस्तान को देश कहने वाला स्वयंभू विश्वगुरु एक्सपोज हो गया। शर्म आई मुझे ये पढ़कर। आपके उदित राज, आपको भी आई होगी, उदित राज कह रहे हैं विश्वगुरु पाकिस्तान, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान। फ्लॉप हो गया सर। अमन जी पढ़ गए 8-10 मिसाइलें, कितनी 9-10 मिसाइलें अभी बताया वोरा जी ने। बताइए सर। अमन जी, चूंकि आप बार बार जल्दी में जलेबी बांट दी आप लोगों शब्द ने। का इस्तेमाल हुआ तो मैं 2 लाइन से शुरू करता हूँ। बार बार पाकिस्तान देश इस शब्द का इस्तेमाल हुआ अच्छा, तो मैं सॉरी, इसे शुरू बुरा करता लगा हूं। तो सॉरी, बुरा नहीं, लगा नहीं, तो सॉरी बिल्कुल बुरा नहीं पाकिस्तान लगा के सर। लिए। आप पाकिस्तान जी, के बारे में जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप। मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप। उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। ये जिस कौम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आज अपने बच्चों को यही समझा रहा था कि बेटा अगर पैसे से दुनिया भर में आपकी इज्जत होती तो वो 3 नाम जिनको इंडियन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इज्जत का बायस समझा जाता है, वो सो कॉल्ड खान्स। एक बिजनेसमैन ने अपने एक नीम दीवाने, नीम पागल और मेडिकली अनफिट बेटे की शादी पर उन लोगों को टटपूंजियों की तरह से मेहमानों को रिसीव करने पर खड़ा करके उनकी औकात दुनिया को बताई और ये बता दिया कि ये पैसों के लिए, मनसब के लिए, जाहो हशमत के लिए या किसी मजबूरी के सबब कुछ भी कर जाने की हैसियत रखते हैं ये लोग। जब मैं इतने बड़े बड़े नामों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी औकात ये है, तो इंडियन मीडिया के गोदी एंकर्स अगर अपनी नौकरियों को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान को मतून ना करें, ये बात कुछ नाकाबिल हज़म सी महसूस होती है। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़त अफजाई देनी थी उसका एक और नमूना, बल्कि एक नाकाबिल तरदीद नमूना पहले मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इंशाअल्लाह अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराते हैं। जी जनाब, आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि वो बेइज्जती, वो रुसवाई, वो जगहसाई जो इंडिया और इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रधान को दुनिया भर में इस एक असर हाजिर में, इस एक दौरे हाजिर में नसीब हुई है, उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जिस कदर मंजिलत से नवाजा है, अगर बकिया उम्र नवाफिल पढ़ने पर ही गुजार दें तो भी मेरा नहीं ख्याल है कि हम सजदा शुक्र उसकी अहमियत से आगाह होने पर अपने आप को मनवा ही सकेंगे। हम वो शुक्र बजा ला सकेंगे जो इस पर हमें बजाना चाहिए। पूछने की कोशिश करेंगे मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा से, जो साबिक सफ़ीर हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक मुज़ाकराती अमल से क्या बरामद होता देख रही हैं सबसे पहले। दूसरा, इन मुज़ाकरात को एग्जीक्यूशन की तरफ जाना, ये तो हम मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, आला तरीन और मुक़्तदर हस्तियों ने, शख्सियात ने, बिलखुसूस CDF आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना किया होगा, किस शब रोज़ मेहनत से फिर ये एक मंजिल आई है कि जिसके बाद मैं और आप इस एक नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा वो ख्वाब अक़वाम आलम में अपने आप को मनवाने का,
محترمہ نائلہ صاحبہ السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے مختص کیا. سب سے پہلے میڈم یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی قیادت کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیٹک اسکلز کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو وہ خواب آج شرمندہ تعبیر ہوا ہے خطے میں امن کا, کہ جس کو ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا. الحمدللہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ اس کا آغاز غالباً کل سے ہو جائے گا, لیکن اس ایک خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے کتنی شبانہ روز محنت کی گئی ہوگی, جس کے بعد یہ منزل اب ہم جو ہے وہ اس کو تسخیر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت ایک بڑی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان کی بہت عزت ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم بہت سرخرو ہوئے ہیں. جی میڈم میں سن رہا ہوں آپ کی بات, پلیز گو آن. جی میں دوسرے سوال پہ جواب دے رہی ہوں. اچھا سوری. اچھا میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے خیال میں ان مذاکرات کے بطن سے امن کی وہ فاختہ برآمد ہوگی کہ جس کے بارے میں اور آپ اس وقت بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جواب دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایران نے کہا ہے ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہوشیاری یا چالاکی کی کوشش کی تو دس اینڈ دیٹ. لیکن خوش قسمتی سے دونوں طرف کے وفود میں جو شخصیات شامل ہیں وہ پرو پیس ہیں. ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی ایران اور امریکہ دونوں کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر بھی اس مذاکرات کے بطن سے آپ کیا برآمد ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا, لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی بڑے پازیٹیو آؤٹ کم ہوں گے. میڈم میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا, اگر تھوڑا سا آپ ذرا تفصیل سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں, بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ میں اپنی بقراتیوں میں دے دیں پلیز, میں دوسری طرف سوال کا جواب دے دوں پھر آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے 1 منٹ دے دیں. اچھا سوری. تھینک یو. میڈم اس وقت دیکھیے اس وقت جو وہاں پہ پیس آپ دونوں جیسے آپ نے کہا جانبان آ رہی ہیں, اور امریکہ اور ایران جو ہے ان کو دونوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ بڑی ہارڈ لائن ہے. اصل میں معاملہ یہ بلا وجہ میں امبیرس ہو کر کے کیوں اداکاری فرماؤں, یہ بڑی نارمل سی بات ہے. اس وقت جو ہے وہ ہر نیوز چینل ظاہر ہے کہ لوگوں کو بیپر پہ یا اپنے انٹرویو وغیرہ ان کی نشر کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے, تو وہیں اس لسٹ میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے. محترمہ پہلے ہی کسی کو بھگتا رہی تھیں, اس لیے تھوڑا سا انہوں نے توقف کی استدعا کی ہے. اس استدعا کو ہم نہایت شان تفاخر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. میڈم سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ اس مذاکراتی عمل کے بطن سے کیا برآمد ہوتا دیکھ رہی ہیں, خاص طور پہ اس ایک وقت میں کہ جب دونوں طرف کے وفود میں ایسی ہستیاں شامل ہیں کہ جن کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے, جن کی امن کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم اگر امیدوں کے چراغ کچھ اور زیادہ روشن کر لیں تو کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے. ابھی تک کی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کر لی جائے تو اسرائیل کی ان فلانی حرکتوں کے علاوہ ابھی تک دونوں جانب سے کوئی ایک ایسا سراغ بھی نہیں چھوڑا گیا, کوئی ایک ایسی حرکت کا ارتکاب بھی الحمدللہ نہیں کیا گیا جس سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کا کوئی ایک میسج بھی کہیں سے بھی جائے. پاکستان نے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ, جیسے کہ ہم شروع سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں, پاکستان نے اس مذاکراتی کمرے کو سجانے کے لیے, اس میز کو گرم کرنے کے لیے جس حد تک جا کر کے اور اپنی پریزنس کو شو کیا ہے, پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک اسکلز کا استعمال کیا ہے. کموڈور وجیہ الحسن صاحب دفاعی تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کموڈور صاحب سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کا, عنایت آپ کی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا حضور والا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے وفود میں جو شخصیات مقتدر اور اعلیٰ شخصیات شامل ہیں, ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہ ہوگا کہ یہ سب کے سب پرو پیس لوگ ہیں, اور اس لیے یہ گمان کرنا غلط نہ ہوگا کہ ایران اور امریکہ دونوں اس مذاکراتی عمل کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کی کامیابی پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش بھی ہے. آپ کا تبصرہ؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں نیک گمان کرنا چاہیے اور ہمیں فارورڈ لوکنگ رکھنا چاہیے, اور ہمیں کسی بھی فریق کی
جو نیت ہے اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہ بہت محنت طلب کام تھا کہ 40 دن کی جنگ کے بعد لوگوں کو راضی کیا گیا اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ان کو لایا گیا. جی تو یہ بہت ایک بڑا اہم کامیابی ہے پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے. اور اس کے اوپر، اس موقع کے اوپر اس قسم کے کسی خیالات کو ہمیں سختی سے رد کرنا چاہیے. اور ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں اور کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز نہیں چاہتے ہوں گے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور اس میں حالات سازگار ہوں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں رخنہ اندیزی ضرور کریں گے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی فیک نیوز کے ذریعے، اور مختلف پارٹیز کو مختلف طریقے سے تھوڑا سا ٹینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس معاملے میں ہم نے بہت اپنا خیال رکھنا ہے. درست ہے سر، لیکن آپ نے جس فریق کی بات کی میں اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی چلا چکا ہوں. میں اس فریق کا نام لیتا ہوں، ہمارا پڑوسی دیش انڈیا، جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کبھی اقوام عالم میں جو ہے وہ اپنا نمایاں مقام حاصل کر سکے. انڈین میڈیا پر انڈین گودی اینکران کرام کی چیخیں سن کر کے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس امن کے عمل سے کتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے. اس کے باوجود بھی ثم الحمدللہ آج وہ نوبت آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، کہ جس پاکستان کو متون کرنے کے لیے انڈیا بلوچستان میں اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے ہر حد تک جاتا رہا، اس نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا واویلا نہیں کیا. آج دنیا نے بھارت کی اوقات بھی دیکھ لی اور دنیا کو پاکستان کے اس جائز مقام کو بھی جھک مار کے تسلیم کرنا پڑا، جس کا اس وقت نظارہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حضور آپ کا تبصرہ. اچھا، یہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ جو ٹائم ہے جس میں ہمارے پاس مختلف وفود آ رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں، اور جو شخصیات اہم ہیں لیکن جو مقصد ہے جس کے لیے آ رہے ہیں وہ مقصد اس سے زیادہ اہم ہے. اس موقع کے اوپر نمبر 1 ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ بہت الرٹ ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فالس فلیگ آپریشنز کا بھی بڑا تذکرہ ہو رہا تھا. بیکاز اگر ہم پچھلا پاسٹ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تقریباً 20 25 30 سالوں کا، تو اس میں یہ بات بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں یا انڈیا میں جب بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس ایکٹیویٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں کشمیر میں یا اپنے کسی اور ملحقہ علاقے میں، اور جس کا وہ تمام کا تمام ذمہ ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب دنیا کو پاکستان نے مختلف اوقات میں ہم نے ڈوزیر ایکسچینج کیے، پاکستان نے مختلف اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، اور اس کے بعد پچھلے عرصہ 2019 سے جب بھی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے گیدڑ دھپکیاں دیں اور کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ان کو دانت کھٹے کیے گئے، جس کی وجہ سے اب ان کی باتیں جو ہیں وہ انگور کھٹے ہونے کے مترادف ہو گئی ہیں، کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور کسی طریقے سے اپنا مقصد اچیو نہیں کر پائے تو وہ پاکستان کے ساتھ اپنا نام ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل مائلیج گین کر سکیں. درست ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ ابھی پوری دنیا کی نظریں اس جو فیصلے ابھی انشاءاللہ ہونے ہیں اور وہ امن کے جو فیصلے ہونے ہیں ان کے اوپر نظر جو ہے مرکوز ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فضا سازگار اور مینٹین رہے، اور یہ میں بات اپنی دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم صحرا میں کوئی نخلستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہم صحرا میں کوئی ایسا پودا اگانے کی کوشش کریں جس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے اور اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن ریکوائرڈ ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم بہت ایک اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ. حضور وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میرے پاس ایک خبر بتا رہی ہے ایران اور امریکہ کے بعد روس اور یوکرین نے بھی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. سر ابتدائی نتائج کی بھی اگر ہم بات کریں تو کوئی اتنا خاص برا رزلٹ تو نہیں ہے الحمدللہ. دوبارہ بولیے گا، آپ کا آخری پارٹ سمجھ نہیں آیا مجھے.
میں نے کہا سر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. روس اور یوکرین بھی اب امن کی آشا جلانے پر مان گئے ہیں. عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے دونوں ممالک کی جانب سے. جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے وہ اس سے پہلے بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور جنگ کے بعد بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. تو جو جتنی جلدی یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو امن ہے اور دیرپا امن ہے وہ نیگوسیشن سے, پولیٹیکل نیگوسیشن سے ہی وجود میں آ سکتا ہے, اور بہت اچھی یہ خوشائند خبر ہے. اور اس کا سہرا بھی میرا خیال ہے پاکستان کے سر جائے گا کہ ہم نے ایک جگہ جو لیڈ کیا اور اس مشکل ترین صورتحال میں اور بہت پیچیدہ صورتحال میں ہم نے کسی سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑی اور ہر کسی کے ساتھ اس کی بات کو سمجھا, دوسرے کی بات کو کنوے کیا اور مل کے ایک ایسا قدم اٹھایا جس میں سارے فریق ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کو ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنے کے لیے فیصلہ کر سکیں. تو یہی چیز اگر مختلف جگہوں پہ جائے, یوکرین میں ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس ادھر سے بھی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے انڈو پیسیفک ریجن سے, جدھر جو تائیوان کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے چائنا میں. تو ہر طرف یہ بہت اچھی معاملات چل رہے ہیں, نیگوسیشنز, بات چیت کا دورہ ہے. درست ہے حضور والا. ایک خبر میرے پاس تفکر آمیز خبر ہے, وہ بتا رہی ہے کہ مذاکرات سے قبل لبنان میں جنگ بندی اور ایرانی اثاثے منجمد کیے جائیں. یہ دو ہماری بنیادی شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا مذاکرات سے پہلے لازم ہے. یہ کہنا ہے ایرانی وفد میں شریک ایک اعلیٰ ہستی کا. نام لینا ضروری نہیں سمجھتا میں, آل دو لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن سر اس خبر پر اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو باقر قالی باف صاحب کی اس بیان پر یہ ظاہر ہے ان کے دل کی تمنا تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ انتہائی اہم ترین مشن پر پاکستان آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سب بھی لکھے ہوئے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے. اچھا, اس کو دیکھیں جب بھی کوئی نیگوسیشن سٹارٹ ہونے لگتی ہوتی ہیں یا کوئی بھی بات چیت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو بھی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ان کے 3-4 مختلف پہلو ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی اپنی بات کو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان تمام جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ اپنا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے اس میں بھی مائلیج کو رکھنا ذہن میں رکھا جاتا ہے. تو اس چیز کو جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اثاثے منجمد کیے جائیں یا پھر سیز فائر لبنان میں کیا جائے, تو لبنان کے سیز فائر تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بڑی بات چیت ہو چکی بھی ہے جی کہ یہ آلریڈی پارٹ ہے حصے کا, اور امریکہ نے اس بات کے اوپر ایگری کیا تھا. اور یہ جو اثاثوں کی بلاک ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کرنے کی بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اور تحقیق یا اور ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں ان کو پیسیفائی کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے, اور اپنی پوزیشن جو ہے یا جو اپنی اچیومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ بات ہو سکتی ہے. سر مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی, کل بھی اس پہ میں نے بات کی تھی, پرسوں بھی میں نے اس کا اندیا دیا تھا, خدا نخواستہ کہ کہیں کوئی اس طرح کی حرکت تو سرزد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوگا. اس حوالے سے پاکستان نے ظاہر ہے کہ تمام تر سیکیورٹی میجرز الحمدللہ لے چکے ہیں. فضائی طور پر, بحری طور پر, بری طور پر ہماری افواج ظاہر ہے کہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گی یقیناً. لیکن اگر آپ بحیثیت ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں. لیکن میں بہت مختصر سی بات اس میں یہ کروں گا کہ یہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں, بہت بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں, اور جس مدعے کے اوپر بات کرنے کے لیے آ رہی ہیں وہ ان شخصیات سے اور بھی زیادہ بڑا ہے. پوری دنیا کے امن, اکانومی اور ہماری آگے والی نسلوں کا دار و مدار اس بات چیت پر ہے. اس بات چیت کو سیبوٹاج کرنے کی ڈیفینیٹلی کوشش کی جائے گی, اور کچھ ٹویٹس اور جو باقی انفارمیشن ڈومین میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تو ہم بات چیت کر ہی رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے آپ دیکھیں تو جو کچھ عرصے پہلے ایران میں کوئی ڈسکشنز ہوئیں, قطر میں ڈسکشنز ہوئیں, اور پھر جو ٹیکنالوجیکل پراونس ہے ویسٹرن کنٹریز کی اور اسرائیل کی, جس میں انہوں نے
مختلف ذریعے سے جن کے ساتھ پیس نیگوشیشنز ہو رہی تھی ان کو بھی سیبوٹاج کیا، ان کے ساتھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی. ان تمام چیزوں سے مجھے 100% بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے کہ ہماری ساری تیاری مکمل ہے. ہماری قوم متحد ہے اس مدعے کے اوپر، اور جو ہماری مسلح افواج ہیں انہوں نے بحری، بری اور فضائی نگرانی کو بہت شارپ کر لیا ہوگا، بہت تیز کر لیا ہوگا. وہ کسی بھی جو ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے سر، بالکل اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہا ہے. جیسے کہ خبر بتا رہی ہے اسلام آباد ڈائلاگ غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت جو ہے وہ حکومت نے متعارف کرائی ہے. ساتھ ہی اسلام آباد میں 11 اور 12 اپریل کو بڑا ٹریفک الرٹ ہوا ہے. ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. متبادل راستوں کا بھی اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جناح کنونشن سینٹر میں تاریخی لمحوں کی تیاریاں مکمل. اسلام آباد مذاکرات پر دنیا کی نظریں. تو ظاہر ہے یہ اسی ماحول کا ذکر ہو رہا ہے جس کو سیبوتاج کرنے کے حوالے سے ابھی آپ اختصار کے ساتھ اپنا کچھ ایک نظریہ پیش کر رہے تھے. حضور والا، پاکستان میں جمہوریت کو لے کر کے دنیا، خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک، بڑے شکوک و شبہات کا اظہار دنیا بھر میں کرتا رہا ہے. اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیمپین منظم طور پر سالہ سال سے چلائی جاتی رہی ہے. اس وقت پاکستان نے جس ڈپلومیٹک ون کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ سول ملٹری تعلقات کا اگر بام عروج نہیں تو آپ اسے اور کیا سمجھتے ہیں؟ میں ذرا تفصیل کے ساتھ سننا چاہوں گا. دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ قوم کو بلا وجہ جنگ کی صورتحال میں ایک وہ جو کشمکش والی صورتحال تھی اس سے ہماری حکومت نے تھوڑا سا مناسب طریقے سے اس کو کنٹرول کر کے رکھا. ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اوپر 2 پیٹرول کی پرائس بڑھی، اس سے تھوڑا سا فرق آیا ہے، لیکن اس کو امیڈیٹلی اس کو ریزالو کیا گیا. تھوڑی سی پرائس کم ہوئی، اور جو ہماری مختلف ایکٹیویٹیز تھیں، سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، اس کے اوپر فرق نہیں آیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے اپنے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پنچنگ مچ ابو آر ویٹ، وہ ہم نے کیا کہ ان تمام جو ہماری کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹسل چل رہی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے وہ کوئی الائنمنٹ نہیں ہے بٹوین ڈفرینٹ اداروں کے درمیان، تو ساری چیزوں کو نفی کرتے ہوئے مل کے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے امریکہ، چائنا، روس، ایران، ہمارے جو گلف میں پارٹنرز ہیں، سعودی عرب، قطر اور جتنے ترکی، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی چیز جس کو میرا خیال ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے زپر اسٹیٹ، پاکستان میں آ کے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اور یہ جو فیصلہ ابھی انشاءاللہ اگلے 2 دن میں بالکل واضح ہو کے صفحہ کرتاس کے اوپر آ جائے گا، یہ ایک بتاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی آپس میں چیمگیاں ہو جائیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے الحمدللہ رب العالمین ہماری حکومت نے وہ کام اچیو کیا ہے جو بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی تھیں، اور جس کو خاص طور پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے عرصے 10 سال میں انڈیا اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کو جس سے وہ اس تمام معاملات میں irrelevant ہوئے ہیں، اور تمام جو ان کی سبکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھیں گے کہ آپ انڈین میڈیا بار بار، چونکہ وہ ہماری ہی زبان میں ملتی جلتی زبان میں بات چیت کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا ان کی طرف کان لگا دیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت روکنا پڑے گا، اور ہمیں یہ فیک نیوز کے اوپر بہت کنٹرول اپنا رکھنا پڑے گا، اپنے اندر ایک ویریفیکیشن چیک لگانا پڑے گا، تاکہ ہم ان تمام چیمگیوں سے کہ پاکستان میں کیسی پولیٹیکل صورتحال ہے، پاکستان میں اکنامی کی کیا صورتحال ہے،
ان تمام صورتوں کے حال کے باوجود الحمدللہ رب العالمین مختلف جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ اس وقت پاکستان پر ہے اور اس کے لیے جیسے ابھی ہم نے ویزا آن ارائیول کر دیا ہے, اسلام آباد میں پورا ایک نظام بٹھایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. نمبر ایک الحمدللہ رب العالمین, اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے توسط سے دنیا میں کتنے ہی لوگوں کو سکون ملے گا. اور اس جو ریجن ہے پورا ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, اور اس کے بعد جیسے آپ ابھی رشیا اور یوکرین کا بھی ذکر کر رہے تھے, اس کی جو امن ہے اس کی خواہش تو سب کے اندر ہے. اور یہ جب امن ادھر بات چیت کے ذریعے ہوگا تو یہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں ایک مثبت پیغام جائے گا اور اس کے بہت دیر پر نتائج ثابت ہوں گے. درست ہے سر, آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں, آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا. ناظرین, یہ تھے کموڈور صاحب جن سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کی اثرت بھی پوری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ, ایکس ایمبیسڈر, سابق سفیر, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس ایک وقت ماحول کیا ہے اور آپ کتنی مصروف ہوں گی, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے ناظرین کے لیے معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اس ایک مذاکراتی عمل کا یہ جو انعقاد کیا گیا, ظاہر اس میں شبانہ روز محنت ہماری پاکستانی قیادت کی, فیلڈ مارشل کی, پاکستان کے پرائم منسٹر کی, سب شامل ہے, ان کی ٹیم کی, وزارت خارجہ کی, یہ ساری چیزیں ہیں آن گراؤنڈ. لیکن آپ کے خیال میں ان مذاکرات کے بطن سے امن کی وہ فاختہ برآمد ہوگی جس کی پوری دنیا جو ہے وہ امید لگائے بیٹھی ہے؟ دیکھیے, یہ بہت مشکل سوال ہے. پاکستان کی ماشاءاللہ بہت کامیابی ہے کہ آپ کی درخواست پہ امریکہ نے 10 دن کی جنگ بندی قبول کی جی, اور اسی درخواست پہ ایران نے بھی 10 دن کی جنگ بندی پاکستان کی درخواست سے قبول کی. پھر یہ کہ دونوں جو سائیڈز ہیں ان کو پاکستان پہ اتنا اعتماد تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم ثالثی کا رول آفر کرتے ہیں, اور ہم نے اسلام آباد میں ان کو دعوت دی اور الحمدللہ دونوں ڈیلیگیشن پاکستان اس تک پہنچ چکی ہیں. جی, امریکی سائڈ سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ جے ڈی وینس صاحب کر رہے ہیں, جن کے آلریڈی ایک ریپوٹیشن ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے, وہ جنگ کو زیادہ وہ نہیں کرتے فیور. جی, تو a leader of a delegation جو کہ خود جنگ کے خلاف ہے, وہ ایک پازیٹیو میسج ہے ٹو دی ادر سائڈ. اور ایران کی سائڈ سے بھی آپ دیکھیں جو ڈیلیگیشن آ رہی ہے وہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسی جنگ بندی ہو جو کہ پائیدار ہو. وہ سیز فائر نہیں چاہتے کیونکہ انہیں خدشات ہیں, جس طرح پچھلے سال ہوا تھا 12 دن کی جب جنگ ہوئی تھی, کہ اگر یہ 10 دن جو ہے 12 دن جنگ کے بعد ختم سیز فائر ہوا اور پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیا, تو یہ اس قسم کی جو ہے ایکشن ریپلے وہ ان کو برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر جنگ کرنی ہے تو کرو, لڑیں گے ہم آخری دم تک, اور اگر نہیں کرنی تو پھر جنگ ختم کر دو. سیز فائر از ناٹ اے سولوشن ٹو دیم. تو ادھر جو ہے ان کے موقف جو ہے ان میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. اب لگتا ہے کہ جس طرح قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ بھی جو ہے اس جنگ میں کوئی شوق سے نہیں گیا تھا, اس کو بھٹکایا گیا تھا. اسرائیل نیتن-یاہو نے کیا تھا, ان کو غلط ساری کہانی ڈال کے ان کو اس میں ملوث کیا تھا. تو اب اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں انٹرنیشنل اکانومی میں, وہ بھی ٹرمپ صاحب کو جو ہیں وہ چبھ رہے ہیں.
تو وہ ایک باعزت ایگزٹ چاہتے ہیں اس سارے سلسلے سے. یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ان کو یہ ایگزٹ مل سکتا ہے اگر وہ ذرا فلیکسیبلٹی شو کریں. اور جے ڈی وینس نے آپ نے سنا ہوگا ان کی اسپیچ جو میرا خیال ہے ہارڈلی 1 منٹ کی تھی بیفور انہوں نے جہاز پکڑا. اس سے پہلے جو انہوں نے کہا ہم کھلے دل سے آ رہے ہیں اور ہم ایک مثبت جو ہے وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک کوشچن بھی شو کر دی کہ اگر ایران نے جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو نہ کی تو ہم وڈرا بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک اسٹریٹجی نیگوسیشن کی. ایران کی سائڈ سے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو 6 نکات دیے تھے پہلے, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی پراکسیز کو ہرٹ نہیں کیا جائے گا, ان پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا, اور یہ جان بوجھ کے اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کر دیا ایک دن پہلے جب یہ ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہی تھی. تو اسرائیل لگاتار کوشش میں ہے کہ صلح نہ ہو کیونکہ اس کے مقاصد اور ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن وہ نہیں چاہتے کہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑے, اور ایران سائڈ بھی جو ہے وہ بہت ان کو اس بات میں کلیئرٹی ہے کہ یا تو جنگ بندی ہو اور یا پھر جو ہے آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو پھر آخری دم تک ہم لڑیں گے. میڈم قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ کچھ افواہیں اس طرح کی بھی ہیں, کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہیں کہ غالباً اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ بہکایا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. دنیا کی سب سے بڑی قوت, اپنے آپ کو واحد سپر پاور کہنے والا وہ آدمی جس کا نام مطلب اب گفتگو پھر پھیل جائے گی, وہ اتنا ننھا اتنا بھولا تھا کہ اس کو بہکا کر کے کوئی جو ہے وہ جنگ میں دھکیل دے. یہ تو ہم لوگ مطلب کسی عام سیاستدان سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے, چہ کہ ان کے ہاتھ میں ایٹم بم کا بٹن بھی ہو. تو واقعی آپ بھی اس تھیوری پہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ اتنے بھولے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت منجھے ہوئے جو ہیں اب سیاستدان ہو چکے ہیں. یہ ان کا دوسرا راؤنڈ ہے پریزیڈنسی کا. جی, تو وہ باتوں کو سمجھتے تو ہیں, لیکن آپ دیکھیے نا کہ جیریڈ کرشنر جو ہیں جو ابھی بھی ڈیلیگیشن میں آ رہے ہیں, ان کے والد فارمر پریزیڈنٹ تھے ایپیک کے, اور ایپیک ہے امریکن اسرائیلی لابی. سو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں جب اتنا انفلوئنس ہو, اور اسی لیے ایرانی سائڈ جو ہے وہ جیریڈ کرشنر کی ڈیلیگیشن میں ہونے سے ان کو اعتراض تھا, لیکن پھر بھی اب امریکن ڈیلیگیشن کا وہ حصہ ہے. تو ٹرمپ صاحب سے نیتن یاہو نے کیا گفتگو کی, کیسی کی, وہ کلوز ڈور تھی, اس کی کوئی جو ہے رپورٹ نہیں ہے. لیکن اپیرنٹلی کیونکہ ان کی آپس میں بہت دوستی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ کا اگر کوئی دوست کہتا ہے آپ کو کہ بھئی تم اپنے پیسے فلانی جگہ لگا دو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا, تو آپ اپنے دوست کو ٹرسٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے لگا دیں وہ پیسہ. درست ہے میڈم. ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ میں کہہ رہا تھا اپنے مہمان سے پچھلے والے سیگمنٹ میں کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزے نے رنگ پکڑا ہے. رشیا اور یوکرین بھی عارضی جنگ بندی پر جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں. مطلب فیوز و برکات تو اس محفل کے جو ابھی سجی بھی نہیں, ابھی سے آنے شروع ہو گئے ہیں. مطلب امید کی شمع اور توانا ہوئی ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن I would not really link the two. آپ کو یاد ہوگا ابھی 10 دن پہلے زیلنسکی صاحب نے گلف کا بھی پورا دورہ کیا تھا. جی, اور وہ ایک بڑے جو ہے وہ شٹل ڈپلومیسی پہ لگے ہوئے تھے. اور اس وقت جو ہے جب اسٹریٹ آف ہارموز سے تیل جو ہے وہ بند ہو رہا ہے, مطلب جو فلو ایران کنٹرول کر رہا ہے, بند تو میں نہیں کہوں گی, کنٹرول کر رہا ہے, اس کے ہونے سے جو رشین آئل ہے اس کی ضروریات بڑھ گئی ہیں. اور یورپ جو پہلے اس کو بوائیکاٹ کیا ہوا تھا, اب وہ اس کو دوبارہ سوچتے ہیں کہ ادھر سے بھی وہ
کنسیڈر کریں کہ رشیا سے وہ اپنے اقتصادی جو روابط تھے وہ بحال کریں. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس وقت ایک سمپلسٹک سملیرٹی میں نہیں کہوں گی, کوئنسیڈنٹل ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ اس کے ڈائنامکس اور ہیں, اور دیکھیں اسی کی وجہ سے پہلے نیٹو جو ہے وہ ہرمز میں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہا تھا, جی ہاں, جس پہ ٹرمپ صاحب بہت ناراض بھی تھے. لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں. فرانس نے کہا ہے ہم ویسے تو نہیں جنگ میں شامل ہوں گے لیکن ڈی مائننگ میں شاید ہم کنسیڈر کریں. اسی طرح برٹش جو ہے سمر صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹیکنیکل جو ہے وہ سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن جنگ میں اس طرح شامل نہیں ہوں گے. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ کیونکہ ادھر اگر یوکرین اور رشیا کی آپس میں جو ہے وہ مفاہمت کی طرف وہ جاتے ہیں تو یورپین کنٹریز بھی جو ہے پھر وہ اس طرف امریکہ کے لیے زیادہ انکلائن ہوں گے. درست ہے. میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں ماشاءاللہ آپ تو اس میدان کی کافی شد بدھ رکھتی ہیں, پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ انڈیا سے وہ جو تبرہ وہ ہم پہ فرما رہے ہیں, جو لان تان وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کے ہاں وہ پاور تک پہنچنے کا حصہ سمجھی جاتی ہے یہ مشق. ان کے ہاں تو جنگیں بھی اسی لیے لڑی جاتی ہیں, مسلط کی جاتی ہیں, فیک فالس آپریشن جو کیا جاتا ہے کہ تاکہ اقتدار کی راہداریوں میں جگہ بنائی جا سکے. پھر بھی آپ کے خیال میں کیا نریندر مودی کا دورہ اسرائیل, اور وہ بھی ایک ایسے ٹائم پر, کیا اس کی وجہ سے انڈیا کی یہ درگت ہوئی ہے؟ پاکستان کو جو مقام الحمدللہ جو مل چکا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. پہلے ذرا انڈیا سے بات شروع کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو. جی دیکھیے, انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے آنیسٹ بروکر نہیں رہا. وہ اپنے مفاد جو ہے وہ ہر وقت مطلب زیادہ ہوشیاری جب کوئی کرے تو اس پہ پھر لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا. جب مودی صاحب گئے ہیں تل ابیب تو جو وہاں پہ سپیچز ہوئی, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی سپیچ کی, انہوں نے فائٹ اگینسٹ ٹیررزم پہ بات کی, اور نیتن یاہو نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہیگزاگون آف الائنس اسرائیل بنا رہا ہے مسلمان ممالک کے خلاف, ان کے جو ہے وہ پیوٹ ہوگا, یعنی انڈیا اس کا مین فوکل پوائنٹ ہوگا. تو مودی صاحب نے سوچا کہ اس طرح سے وہ مطلب بہت اہم ہو جائیں گے, دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس وقت نیتن یاہو کی ساری دنیا میں لعنت ملامت ہو رہی ہے, اور ایک لعنتی کے ساتھ آپ ساتھ ہوں گے تو آپ بھی لعنتی ہو جائیں گے. تو وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہی چوز دا رانگ سائڈ ایٹ دا رانگ ٹائم, اور اس کی وجہ سے اب دیکھیے کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے, کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہا, کوئی ان کو کسی جو ہے مفاہمت کی طرف پیس کے رول میں نہیں لا رہا. حالانکہ مودی صاحب نے بڑی اپنی ڈپلومیسی کی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر کے وہ ان کی بہت اہمیت بڑھ جائے گی. لیکن ہی ڈڈنٹ ریئلائز کہ اسرائیل بھی اب جو ہے اس کے دن گنے ہوئے ہیں. جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ان پہ ہوگی, اور دنیا میں بھی ان کا کوئی حال جو ہے وہ زیادہ مجھے روشن نہیں نظر آتا. درست ہے, درست ہے میڈم, بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں جائیں گے کمرشل بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. محترمہ سدرہ سدوزئی صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ آپ کی غیر حاضری کافی طویل ہو گئی تھی, اس پر جو ہے وہ اظہار تشویش جتلاتے ہوئے, اور میں مدعے پر آتا ہوں. میڈم جو تاریخی دن الحمدللہ چشم فلک ہمیں دکھا رہی ہے, میں اور آپ الحمدللہ شاید یکساں طور پر یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے
کچھ بعید نہیں کہ کسی دن ہمارے شرمندگی کے دل نادان ہی جو ہے وہ پمپ کرنا بند کر دے نریندر مودی کا یا دھریندر مودی کا. کچھ اگر آپ اظہار خیال فرمانا چاہیں. بالکل جناب, یہ تو اس وقت جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ سر بھی کھجا رہے ہیں, یہ زخم بھی چاٹ رہے ہیں. جس طریقے سے یہ کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہیں, ہم پیس بلڈرز ہیں, ہم پیس میکرز ہیں, اور آج جو ہے وہ تمام دنیا, اس دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان سب کے کیمرے ایک ہی کیپٹل کی طرف ہیں, اور وہ ہے ہمارا پیارا اسلام آباد, کہ جہاں پہ اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ کہتے ہیں نا the show is ready, the stage is set, کہ مذاکرات ہونے کو تیار ہیں. وہ دو ممالک جو پچھلے تقریباً 40 دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور یہ تو ایک وہ لڑائی تھی نا جو آن گراؤنڈ لڑائی ہے, لیکن اس سے پہلے کی بھی جو ہم کئی سالوں پیچھے بھی اگر چلے جائیں تو سینکشنز لگ رہی ہیں, اور جس طریقے سے دباؤ کا شکار تھا ایران, اور وہ تمام معاملات جس طریقے سے پاکستان کے سر پہ یہ صحرا سجا ہے, ماشاءاللہ الحمدللہ, میں سلام پیش کرتی ہوں ہماری سول اور خاص طور پر ملٹری قیادت کو, کہ جنہوں نے ایک جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ کو, ایک اتنی بڑی جنگ کو سمیٹ لیا. ہمارے جو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب ہیں, میں کہتی ہوں کہ وہ تو پاکستان کے لیے انتہائی لکی ثابت ہوئے ہیں, کہ جنہوں نے کرسی سنبھالی, اور کرسی سنبھالتے ساتھ جو ہے وہ دیکھیے پاکستان کا قد کہاں جا پہنچا ہے ماشاءاللہ. اور جو ہمارا پڑوس ملک ہے اس میں تو اس وقت جو ہے وہ شرمندگی کے, دکھ کے, غم کے آثار ہیں, اور وہ تو کہیں بھی منہ دکھانے کے اس لیے بھی قابل نہیں ہے کہ جو پیس میکر بنتے تھے اور جو یہ کریڈٹ اپنے سر پہ لیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں, ہمارے پاس تو جناب والا تمام لوگ بڑے سیف ہیں, اور وہ مدر اور فادر کے جو نعرے لگا رہے تھے جا کے, جن کو مدر فادر لینڈ جو ہے وہ یاد آ رہا تھا, تو سوری لیکن مدر فادر ایک ہو گئے ان کے. جی بالکل, میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ سے سن کر کے زیادہ خوشی ہوئی میڈم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا صرف اچھی فلمیں پروڈیوس کرنا, اس میں پاکستان کو سنی دیول اور یہ رنویر سنگھ جیسوں کے نو سکھیوں کے ذریعے سے فتح کرنا, کیا سفارتی آداب یا کسی قوم کو فتح کرنے کے لیے صرف کچھ یہی راستے پائے جاتے ہیں, یا کچھ اور بھی آداب دشمنہ ہوتے ہیں کہ جس سے قطعی طور پر ناواقف ہیں حضرت مودی لعنت اللہ علیہ؟ آپ رحمت اللہ علیہ مت کہیے, نہیں لعنت اللہ علیہ, ہاں وہ بالکل لعنت اللہ عالمین بن چکے ہیں اس وقت. بالکل جو مودی صاحب ہیں وہ لعنت عالمین ہیں. دیکھیں آپ نے اشارہ کیا ہے بالی ووڈ کی فلموں کی طرف, تو یہ جس قسم کے ہیروئک ایک نیریٹو کو لے کے سامنے آتے ہیں, اور جس طریقے سے اپنی خود ساختہ جو پیٹریوٹزم ہے اور جو ہیروئک ان کا وے ہے اس کو نکال کے سامنے لاتے ہیں, تو نہ تو ان کو آداب دوستی آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ماضی میں بھی ایک دوستی رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ادوار ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا, اور پاکستان نے جو ہے وہ سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن بندر کیا جانے جناب ادرک کا سواد. تو ان کے تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی بھی رکھی جائے. آپ ان کا حال یہ دیکھیے کہ اس وقت ان کی نیبرنگ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی لڑائی جاری ہے. تو کیا ساری دنیا غلط ہے, اور کیا صرف اور صرف مودی کی پالیسیز ٹھیک ہیں؟ تو ان کے نہ تو ان کو سفارتی آداب آتے ہیں, نہ ان کو جو ہے وہ اخلاقیات کا کوئی درس ان تک کبھی پہنچا. یہ سب بچر آف گجرات, نہ صرف بچر آف گجرات ہیں, بلکہ جو حال انہوں نے جموں کشمیر میں کیا ہے کہ جہاں پہ صحافیوں کے اوپر پابندی, لینگویج کے اوپر پابندی, آئیڈینٹی کے نام پہ جس طریقے سے مساجد کے ائمہ کرام کو جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور جس طریقے سے 5 اگست کے کبھی عمل انہوں نے کیا ہے جہاں پہ ڈیموگرافک چینجز یہ لے کے آ رہے ہیں, تو آداب تو کسی بھی طریقے سے ان کے آس پاس سے بھی ہو کے نہیں گزرے. اور جو یہ 7 سسٹر اسٹیٹ کے اندر کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس سوائے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دھرندر اور بارڈر اور پتہ نہیں کیا کیا 1 2 3 4 جو ہے وہ اسی کے سیکوینس میں یہ فلمیں بناتے رہتے ہیں.
تو معذرت کے ساتھ میں وہی کہوں گی کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، جڑے گھر بھیڑے وہ مدینے بھی بھیڑے. تو یہ اپنے گھر میں بھی برے ہیں اور یہ اس پورے عالم میں بھی مکمل طور پہ برہنہ ہو چکے ہیں. میں سے میڈم آپس کی بات ہے کہ جتنا اس وقت ان کی حالت بری ہے سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر، ایون اپنی ریاست کے اندر حکومت کو جتنے ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ تو خیر سے اپنی بیگم صاحبہ سے بہت پہلے ہی دستبردار ہو چکے تھے، وگرنہ اس غم میں سارا غصہ جو ہے وہ انہی کی بیگم پہ اترتا اور ایک مرتبہ پھر نہایت شان سے ان کو چھوڑ کر کے اور آپ وہ ہو چکے ہوتے جو میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ ان کی اپنی اپوزیشن کا حال دیکھیں. جب لاسٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اور راہل گاندھی صاحب نے جب اٹھ کے یہ بات کی تھی کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا تھا. اور جس قسم کے القابات اور الفاظ ان کے اپنے منسٹرز کھڑے ہو کے اسمبلیز کے فلور پہ بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اس قابل ہیں کہ ایون ان مطلب عارفین صاحب، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے بارے میں ضلالت سے بڑے کون کون سے الفاظ ہیں جو میں نکالوں. اور یقین کیجئے کہ جب میں مودی صاحب کے منحوس مودی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہوں جو تو حقیقت پہ مبنی ہے، تو میرا جو دل ہے نا وہ گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. میڈم وہ سارے الفاظ جن کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ یقین جانیے میں آپ کو ذاتی حیثیت میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب چینل ہوتا تو ان الفاظ کا، ان القابات کا مجھ سے اچھا استعمال شاید ہی کوئی کر سکتا، لیکن یہاں حدود و قیود ہیں تو اس لیے یہ امر مانے، میری معذرت قبول کیجئے. میں ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مذاکراتی عمل سے جس کے بارے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، اس مذاکراتی عمل سے امن کی وہ فاختہ برآمد ہوتی کب تک آپ دیکھ رہی ہیں؟ کل یا پرسوں؟ کب؟ اچھا عارفین صاحب، اب بات یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت دونوں جو ہیں وہ ممالک سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سینگوں کو نکلنے میں کچھ وقت تو درکار ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ہی میں کہتی ہوں کہ پاورفل انسان جو نکل کے سامنے آئے ہیں، جس میں ہمارے اپنے پیارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے اپنے پیارے وزیر اعظم صاحب ہیں، اور جو ان کا رول ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو ایک تباہی سے بچایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل نہیں تو پرسوں بہرحال ان کے سین جو ہے وہ نکل آئیں گے، وہ جو پھنسے ہوئے حالت میں ہیں. اور مجھے اس بات کا میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہمارے ہی سول اور ملٹری قیادت کے مرہون منت انہی کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے وہ نہ صرف ایک پرامن خطہ بن کے سامنے آئے گا، بلکہ میں آج ایک آپ کو پریڈکشن اور بھی کر دوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن کے سامنے آئے گا. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. میڈم اگر آپ کی پیشن گوئیاں اتنی ہی جامع اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وی آئی پی طور پر پوری ہو جاتی ہیں، تو میں آپ سے دست بدعا ہوں کہ ملتمس ہوں کہ آپ میرے لیے بھی، میرے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی جلدی سے آن ایئر پیشن گوئی فرمائیے تاکہ میں بھی پھر آنکھوں میں سپنے سجا کر کے اور انتظار کرنا شروع کر دوں. آپ کا شمار انشاءاللہ ان جرنلسٹ میں ہوگا جو کروڑوں کماتے ہیں. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا جلد سے جلد قبول کرے، بلکہ لیکن ایف بی آر کو مت بھولیے گا. میڈم بس آخری لمحات شو کے آن پہنچے. میں کشور کمار کا وہ گانا جو ہے میں وہی دھریندر مودی کی نظر کر دیتا ہوں کہ اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب عالی. آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں میڈم، بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، فی امان اللہ.